अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानी जानबूझ के पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ते हैं, गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों की तरह और मुसलमानों की मसाजिद की तर्ज पर अपनी इबादत गाहों को तामीर करते हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जुमे के इज्तिमात भी मुनक्किद करवाते हैं, इस्लामी शायर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फिर जब कानून हरकत में आता है, कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनके ख़िलाफ़, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, अपनी मगरबी आकाओं को खुश करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स जो हैं वो चलाते हैं। इसी तरह के कई केसेस जो हैं वो कराची में भी हमारे सामने पेश आए, जहाँ पे कादियानियों ने अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तर्ज पर बनाया। कादियानियों ने कराची में अपनी इबादत गाहों में जुमे के इज्तिमात जो हैं मुनक्किद करवाए और जब उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की गईं तो उल्टा उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही डिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे ख़िलाफ़ जुल्म होता है। जी, हम तो वहाँ जुमे का इज्तिमा मुनक्किद कर रहे थे, हम तो नमाज़ पढ़े थे, जबकि आइन और कानून उनको किसी भी तौर पर जो है वो मुसलमान ज़ाहिर करने से रोकता है। कानून उनको रोकता है कि वो कोई भी शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कराची में कादियानियों की इन्हीं गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से कादियानियों के ख़िलाफ़ काफ़ी तादाद में मुकदमात दर्ज किए गए, कादियानियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की गईं और उसमें एक इदारा जो है वो नुमाया नज़र आया जिसका नाम है अहले सुन्नत हेल्प डेस्क, जिन्होंने कादियानियों को कराची में आइन और कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से काफ़ी जद्दोजहद की। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बातचीत करेंगे। कराची से हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन किया है प्रोग्राम में अहले सुन्नत हेल्प डेस्क के सरबराह जनाब सैयद ज़मान अली जाफरी शाह साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपका जो इदारा है अहले सुन्नत हेल्प डेस्क, हम ये देख रहे हैं कि ये कराची में कादियानियों को आइन और कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से काफ़ी उसकी खिदमात हैं और काफ़ी फ़ाल नज़र आता है। आप ये बताइए कि ये जो आपका इदारा है इसके बनाने के क्या मकासद हैं और इसका क्या तारुफ़ क्या है इस इदारे का? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से फ़कीर को ये मौका इनायत किया। मैं आपके इस चैनल का इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल फरमाया अहले सुन्नत हेल्प डेस्क का तारुफ़ क्या है, तो अहले सुन्नत हेल्प डेस्क एक गैर सियासी NGO टाइप की एक तंजीम है जिसका मकसद कम्युनिटी बेस काम करना है और ये अहले सुन्नत कम्युनिटी के तौर पर काम करती है। और इसमें दर हकीकत ये चंद मुखलिस अहबाब की बैठक का नतीजा है जिसमें हमने ये देखा कि वो अहबाब के जो मुखलिस हैं लेकिन किसी तंजीम से बाकायदा वाबस्ता नहीं रहे हैं, तो वो ऐसा काम करना चाहते हैं कि जो दीन के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हमने ये सोचा कि पहले से बहुत सी तंजीमें हैं जो वेलफेयर का भी काम कर रही हैं और बहुत से शोबों में काम कर रही हैं, तो हमने ये तय किया कि जिन शोबों में दीगर तंजीमात की तवज्जो नहीं है या उनके काम करने के प्रोविज़न्स नहीं हैं, तो हमने वहाँ पर सोचा कि हम काम करेंगे। और उसके लिए सबसे पहला जो टारगेट मुंतखब किया गया वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसके हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पे हमारे मकासद में सबसे ज़्यादा अहम तरीन तरजीहात में से एक तरजीह है। और उसके बाद फिर हम माशाअल्लाह मदारिस दीनिया को अपग्रेड सिस्टम में भी लाना चाह रहे हैं ताकि वहाँ जो मदारिस दूर दराज रिमोट एरियाज़ के अंदर हैं, बिलखुसूस शुमाली इलाक़ा जात और गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, थर और कराची के भी बहुत से इलाक़ों में, तो हम अपने तौर पर वेलफेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। दीगर वेलफेयर तंजीमात के एक मुश्तरका कॉपरेशन के तौर पर कह लीजिए आप, कुछ मदारिस दीनिया को सपोर्ट किया जा रहा है। ये अब तक की हमारी एक कारकर्दगी है। शाह साहब, जैसे आपने अभी बताया कि आपका जो इदारा है उसके क़याम का जो बड़े मकासद हैं उनमें से एक बड़ा मकसद तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, तो आप ये बताइए कि आपका जो इदारा है वो कराची की सतह पर अभी तक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से और ख़ास तौर पर रद्द कादियानियत या कादियानियों को आइन और कानून का पाबंद बनवाने के हवाले से क्या खिदमात सर अंजाम दे चुका है अभी तक?
کراچی کی سطح پر قادیانیوں کو آئین و قانون کے پابندی کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ کام شروع کیا. میں پہلے اس کا ایک چھوٹا سا یہ کلیئرنس کہہ لیں آپ کے، یا ڈسکلیمر کہہ لیں، یا وضاحت کہہ لیں کہ اول تو ہم نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم کسی بھی تنظیم کے خلاف کام نہیں کریں گے. دوسرے، ہم کسی بھی تنظیم کا کام جو ہو رہا ہے اس کو بند کروا کے کوئی نیا کام شروع کریں نہیں، یا کسی تنظیم جو پہلے سے کام کر رہی ہے ہم اس کا کام جو ہے اسی میں اپنا بھی کام نام کے لیے کر لیں نہیں. تو ہم نے کام اس شعبے میں کرنا ہے جہاں خلا ہے. ہم نے دیکھا کہ تبلیغ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پہ تو بڑا کام ہوا ہے، تحریرات پہ کام ہوا ہے، تصنیفات پہ کام ہوا ہے، بہت سے شعبوں میں کام ہوا ہے، لیکن قانونی شعبے میں کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا. قادیانیوں کو پاؤں جمانے کا موقع مل گیا اور وہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرنے لگے. وہ پہلے جو چند سننے میں آتے تھے، اب تو جگہ جگہ قادیانی، اور ان کے جو ہیں وہ اڈے بن گئے، مراکز بن گئے. تو پھر ہم نے الحمدللہ بزرگوں کی سرپرستی میں اور علماء کے مشاورت سے مختلف تنظیمات کو اعتماد میں لے کر ہم نے کام شروع کیا، اور اس میں اب تک الحمدللہ 2.5 سال ہو گئے ہم کو لیگل فورم پہ کام کرتے ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں توقع سے زیادہ کامیابیاں عطا فرمائی ہیں. اب تک ہمارے 12 مقدمات میں ہیں، مطلب AHD انوالو ہے، اور جس میں سے 4 مقدمات وہ ہیں کہ جو قادیانیوں نے ہم پر کیے ہیں، اور اب 5واں ایک اور قائم ہوا ہے جس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. تو اور پورے ملک میں اویئرنیس کی مہم چلی. اس کی برکت سے فائدہ یہ ہوا کہ صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان کے اندر اویئرنیس کی ایک لہر ہوئی. اور اب تو ماشاءاللہ بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قادیانیوں کو شعائر اسلام استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں. اویئرنیس کا جو لیول آج ہے وہ آج سے پہلے اتنا نہیں تھا. اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں، لیکن الحمدللہ AHD کا ایک بہت بڑا پارٹ اس کے اندر شامل ہے. شاہ صاحب، عید الاضحیٰ اب قریب ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ قادیانی جو ہیں وہ ہر سال جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طرز پر قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کراچی کی سطح پر خصوصاً آپ کا جو فورم ہے اس کے حوالے سے آپ نے کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا ہے قادیانیوں کو اس سال جو ہے وہ روکا جا سکے قانونی سطح کے اوپر، تاکہ وہ قربانی نہ کر سکیں؟ بالکل، یہ بہت آپ نے بنیادی سوال کیا. اس میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ شاعر اسلام کی پابندی کے حوالے سے اور شاعر اسلام کی توہین سے بچنے کے لیے جو قادیانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم بظاہر شو کر کے، حالانکہ ہیں وہ کافر، وہ شاعر اسلام کو اپناتے ہیں. ایک تو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے وہ شاعر اسلام کی توہین بھی کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں ورکنگ شروع کی، اور ہمارا پہلا مقدمہ ہی شاعر اسلام کی خلاف ورزی، توہین کے اوپر مشتمل تھا، جو قادیانیوں کی طرف سے ہوا 2.5 سال پہلے جو ہم نے مقدمہ قائم کیا تھا، جس کی پروسیڈنگ اب بالکل آخری سٹیجز کے اوپر ہے. تو وہ مقدمہ ہم نے ان کے گند خانے پر، کہ جہاں اسلامی مسجد، یعنی جو مسجد شاعر اسلام ہے اس کی مشابہ انہوں نے مینار اور گنبد جو ہے لگائے ہوئے تھے، اس کو ہٹوانے کے لیے اور اس کو سیل کرنے کے لیے، اور اسے مسلمانوں کی، اگر وہ مسجد کے لیے جگہ اگر وقف ہے تو پھر مسجد تو مسلمانوں کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کو ملنے کے لیے ہم نے کوشش کی. تو اب اسی دوران پھر ہم نے 2 سال پہلے یہ مہم بھی شروع کی. قربانی کا مہینہ آ گیا کہ لوگوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے اور تعلقات کے ذریعے، کانٹیکٹس کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ قربانی جو ہے یہ شاعر اسلام ہے اور یہ قادیانی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو یہ خلاف آئین، خلاف شرع، خلاف آئین اور خلاف قانون ہوگا، جس پر سزائیں آئین و قانون کے اندر ہیں. اور 298B 298C سزائیں موجود ہیں. 298B جو ہے لاگو ہوتی ہے. تو ہم نے اس پر ورکنگ کی. 2 سال پہلے الحمدللہ چند تھوڑے سے شروع ہوا تھا. پچھلے سال تو یہ معاملہ پورے پاکستان میں پھیل گیا. مختلف تنظیمات نے اس میں بڑا تعاون کیا، جس میں بہت سی تنظیمات ہیں. تو اس کا ایک بڑا پازیٹیو رد عمل آیا، اور حالانکہ اس کے جواب میں جو مغرب کا میڈیا ہے اس نے ہمارے خلاف باقاعدہ فیچرز جو ہیں وہ نشر کیے. BBC نے پوری رپورٹ نشر کی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے ہمارے خلاف فیچر شائع کیا، اور اسی طرح
جو وائس آف امریکہ ہے اس نے پورا ایک پروگرام نشر کیا. تو بہرحال یہ ہوا ہے الحمدللہ. اور اس دفعہ بھی ہم نے الحمدللہ پہلے سے کارروائی شروع کر دی ہے. آئی جی سندھ، کمشنر کراچی سندھ کی سطح پر ہم نے ان تک اپروچ کی ہے، کیونکہ یہی ہیڈ ہے اور یہی نیچے اپنے احکامات نافذ کروائیں گے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ جناب قانون پر، آئین پر پابندی عمل درآمد آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ کی توجہ ہم دلا رہے ہیں. آپ سب لوگ مسلمان ہیں اور کوآپریٹ کرتے ہیں، تو آپ آئین پر عمل درآمد کروائیں. اس طرح الحمدللہ ہم نے وہ ساری درخواستیں ریسیونگ کرا لی ہیں اور انہیں نشر بھی کر دیا ہے پورے پاکستان میں. جہاں جہاں لوگ ہیں اب ان کے لیے ہم نے ایک میٹر بھی بنا کے دے دیا ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے سال کی طرح اب لوگ اس میں درخواستیں جمع کرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی قادیانیوں کو قربانی کی توہین نہیں کرنے دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب، قادیانی اور ان کے سہولت کاروں کی جانب سے آپ کے فورم یا آپ کے فورم کے جو کارکنان ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو جو آئین اور قانون کا پابند بنوایا جاتا ہے، یا قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر سے جو شاعر اسلامی کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ مینار وغیرہ گرائے گئے یا دیگر اور بھی اسلامی شاعر کو ختم کیا گیا، تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کارکنان خود کرتے ہیں، یہ حکومتی ادارے یا انتظامیہ نہیں کرتی. تو کیا آپ لوگ غیر قانونی کام میں ملوث ہیں، یا آپ کے کارکنان جو ہیں وہ کیا قانون کو خود ہاتھ میں لیتے ہیں؟ یہ سراسر ہم پر الزام ہے. ہم نے تو اپنا سلوگن ہی بنایا ہے. اپنی تمام تر اقدامات جو قانونی ہم کر رہے ہیں اس کا جو سلوگن ہے ہمارا، وہ وہی ہے جو پولیس انتظامیہ کا سلوگن ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیجیے، قانون ساتھ میں لیجیے. تو ہم نے تو الحمدللہ، اگر یہ بات ہوتی تو ہم ایف آئی آر کیوں کٹواتے، ہم عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے اگر خود قانون ہاتھ میں لینا ہوتا. نہیں، انشاءاللہ ہم آئین پاکستان کی پابندی کرتے ہوئے اور قانون پاکستان سے مدد لیتے ہوئے انشاءاللہ ان کو پہلے بھی ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اور آئندہ بھی ان کو آئین و قانون کے ذریعے ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. شاہ صاحب، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ قادیانی اسلامی شاعر کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ اسلامی شاعر یہ اہل اسلام کے لیے ہیں. شریعت نے ہمیں یہی بتایا، اور دنیا میں ہم نے دیکھا بھی یہی ہے. تواتر سے جو مسلسل عمل مسلسل ہے وہ بھی یہی ہے. کوئی کافر مسجد کو کبھی بھی اپنی عبادت گاہ نہیں بناتا، یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتا. اپنے مطلب جانور کے قربان کرنے کو عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر نہیں کرتا، یا اسے قربانی سنت ابراہیمی نہیں کہتا. اسی طرح حج کا مذاق نہیں اڑاتا کہ وہ کہیں اور حج کر کے حج کرے. تو کوئی کافر بھی ہیں وہ اس طرح سے نہیں کرتے، الا ماشاءاللہ کوئی اکت دکا کہیں آ جائے معاملہ تو الگ بات ہے. لیکن اجتماعی طور پہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتے. ہر قوم کا اپنا مذہبی انداز ہوتا ہے. جو عیسائی ہیں وہ چرچ اپنی عبادت گاہ بناتے ہیں، اس کو چرچ کہتے ہیں. اسی طرح یہودی وہ سیناگوج بناتے ہیں. اسی طرح ہندو مندر بناتے ہیں، سکھ گردوارہ بناتے ہیں. اور ہر ایک کی عبادت گاہ کو دیکھ کر ان کے مذہب کا پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بڑی تفریق ہے. لیکن جیسے ہی آپ کو ایک مینار یا دو مینار اور ایک گنبد کے ساتھ کوئی عمارت نظر آئے گی تو آپ کا ذہن فوراً جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے. جہاں بھی مینار نظر آئے گا فوراً خیال جائے گا یہ مسجد ہے اور مسلمانوں کی ہے. تو اب کوئی کافر اگر اس کو، اور وہ بھی کافر ایسا جو مرتد کافر ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر کافر، تو پھر ایسے کو تو کیسے الاؤ کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کے ملک میں کہ وہ شاعر اسلام کی توہین کریں. وہ اپنے گند خانے کا جو بھی نام رکھیں، وہ بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے، وہ اپنے مذہب کا نام بتائیں، وہ اپنے مذہب کی رسومات بتائیں، وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ وہ کیا ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی ہوں گے مسلمان نہیں ہو سکتے. کافر ہیں، اور کافروں میں وہ اپنا مذہب بتا دیں کہ کافروں کے کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا اس معاملے میں سیدھا سادہ یہ ہمارا اوپینین ہے. تو اس بات کو بالکل کلیئر آپ سمجھ لیں کہ قادیانی ازروِ شرع تو ہیں ہی، لیکن الحمدللہ ملک پاکستان میں
الحمدللہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی قربانیاں اس میں ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کو باقاعدہ ان کو وضاحت کے مواقع دینے کے بعد ان کو ساری ان کی باتیں سننے کے باوجود اس بات پر متفقہ فیصلہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو کیا مولانا شاہ احمد درانی صدیقی قائد اہل سنت کی تحریک کے اوپر کہ قادیانی کافر ہے، غیر مسلم ہے، اور جب غیر مسلم ہے، کافر ہیں، تو ان کا اسٹیٹس مائنورٹی کا ہوگا، اقلیت کا ہوگا۔ تو یہ طے ہے، اور اقلیت کوئی بھی ہے وہ شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑا سکتی، اگر اڑائے گی تو اس کا جرمانہ بھرنا پڑے گا، سزا ملے گی اس کی۔ شاہ صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی کی سطح پہ قادیانیوں کے خلاف کافی قانونی کارروائیاں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی تھانہ پریڈی کی حدود میں ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ قادیانیوں کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس میں کیا پیش رفت ہے؟ جی، اس وقت تازہ ترین الحمدللہ قانونی حوالے سے ہماری شہر کراچی میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں شعبان کے مہینے سے لے کر اب تک، ہمیں اس میں بڑا ایک عوامی اویئرنیس کا مطلب جذبہ ملا ہے، اور اس جذبے نے اب لوگ یہ خود کارروائیاں کرنے لگے۔ علاقائی سطح پر اب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ قادیانیوں کی یہ عبادت گاہیں بنی ہیں، جو عبادت گاہ مسجد کے طور پہ نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پہ قادیانی جمع ہو رہے ہیں اور مسجد سمجھ کر وہاں عبادت کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید پڑھتے ہیں اپنے طور پر۔ تو یہ سراسر شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ تو لوگوں نے جب دیکھا، اس سب سے پہلے شعبان میں 15 شعبان کو ملیر میں کھکرا پار میں ایک جگہ پر ان کا مرکز بنا ہوا تھا، جہاں پہ وہ اسی طرح جمعے کے وقت جمع تھے اور آ رہے تھے، تو علاقائی طور پہ لوگ جمع ہوئے مسلمان، اور انہوں نے انتظامیہ کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کو خلاف آئین جو کارروائی یہ کر رہے ہیں، اس پر آئین شکنی کی سزا ان کو ملنی چاہیے، ان کو جو قانون کے اندر سزا ہے اس پہ آپ ان کو سزا دلوائیں، FIR کٹوائیں، اور علاقے کو، اس جگہ کو سیل کریں، اور ان کے دھوکے فراڈ سے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی طرح عبادات ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مسلمان سمجھ کے، مسلمان دھوکہ کھا کے، ان کو اپنی مسجد سمجھ کے، ان کو مسلمان سمجھ کے ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اس دھوکے فراڈ سے روکا گیا الحمدللہ۔ پھر رمضان شریف کے مہینے کے پہلے ہفتے میں الحمدللہ سرجانی میں کارروائی ہوئی، اور وہاں کے اہل محلہ نے اپنے علاقے میں دیکھا کہ قادیانیوں کا مرکز بنا، انہوں نے وہاں پر یہی کارروائی کی، اور کسی بھی معاملے میں کسی قادیانیوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا گیا، قانون کہیں ہاتھ میں نہیں لیا گیا، کسی پر کوئی تشدد نہیں، کسی پر کوئی ظلم نہیں، کسی کو کوئی پتھر بھی نہیں، حتیٰ کہ ایک گملہ بھی، ایک پتا بھی، ایک درخت بھی، ایک پھول بھی، جسے کہہ لیں آپ، کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ اور ماشاءاللہ ان سب کو گرفتار بھی کروایا گیا، ان کے خلاف FIR بھی کٹوائی گئی، اور علاقے اس جگہ کو سیل بھی کرایا گیا۔ پھر اس کے بعد عید کے دن عزیز آباد میں اسی طرح کی کارروائی ہوئی، اس کے ساتھ 11B نارتھ کراچی سیکٹر کے اندر بھی یہی کارروائی ہوئی۔ اہل علاقہ نے دیکھا کہ لوگ عید پڑھ رہے ہیں، اور عید تو مسلمانوں کا شعار ہے، کافر ہو کر کیسے کر سکتے ہیں؟ بس جی، انہوں نے پولیس کو بلوایا اور علاقہ اس جگہ پہ سیل کروایا۔ اور جو تازہ ترین ہوا، جو سیکنڈ لاسٹ ہوا ہے، وہ کامران چورنگی پر گلستان جوہر میں جو تھا، وہاں پر بند کروایا گیا۔ اہل علاقہ، علماء، مشائخ، وہاں کے جو ذمہ داران تھے، تنظیمات اہل سنت کے، انہوں نے کھڑے ہو کر اس کو سیل کروایا اور لوگوں کو گرفتار کروایا۔ اور اب جو اسی مہینے جو ہوا ہے کام، وہ صدر پریڈی اسٹریٹ میں الیکٹرانکس مارکیٹ کے اندر جو ان کا برسوں کا وہ قدیمی بنا ہوا تھا، اس پر جب یہ لوگ جمع ہو رہے تھے نماز کے لیے، تو پولیس کے ذریعے یہ اس جگہ کو بھی بند کروایا گیا۔ شاہ صاحب، تھانہ پریڈی کی حدود میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کی ذرا تفصیل بتا دیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ اس واقعے کے حوالے سے قادیانیوں نے یہ بھی بڑا پروپیگنڈا کیا کہ اسی پریڈی تھانے کی حدود کے اندر ایک قادیانی جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا تھا، اور وہ اس کا ملبہ بھی قادیانیوں نے مسلمانوں پہ ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی۔ تو اس واقعے کی کیا تفصیل ہے؟ پریڈی اسٹریٹ کا جو معاملہ ہے یہ بہت پرانا ہے، 40 سال 50 سال تو ہو گئے ہوں گے اس بات کو، لیکن قانون بننے سے پہلے کا تو معاملہ اور تھا۔ قانون بننے کے بعد یہ چیزیں مطلب ناجائز ہو گئیں، لیکن پھر بھی ان میں اپنی وہ عادات کو برقرار رکھے ہوئے تھے، اور مسلسل شعائر اسلامی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی، شکلاً بھی، صورتاً بھی،
اور ساتھ میں وہاں پر جو اعمال کیے جا رہے تھے وہ بھی نماز کی طرح، اندر کا پورا ہال نماز کی طرح مسجد کی طرح بنا ہوا، اور پھر وہاں پہ نماز کے لیے جمع ہوتے جمعے کے لیے. تو پہلے بھی ایک درخواست ان کے خلاف 2-3 مقدمات اس پر بھی قائم ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی ہم پر کروائے، اور ہم نے سب سے پہلے تو ان کے خلاف ہم نے درخواست دی تھی اور ایف آئی آر کٹوائی تھی، اور وہ بھی انتظامیہ اتنی آسانی سے کاٹ نہیں رہی تھی، لیکن ہم نے 22A کا آرڈر لے کے عدالت کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی. تو بڑی مشکلات کے ابھی مقدمہ چل ہی رہا تھا، تو اور وہ آخری سطح پر ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ حق و سچ کی فتح ہوگی. لیکن لوگ جو ہیں وہ مشتعل تھے کہ یہ مسلسل خلاف ورزی کر رہے تھے، سیل نہیں تھی وہ جگہ اب تک. تو آج سے 1 مہینہ پہلے وہاں پر جمعے کے وقت میں جب اجتماع ان کا ہونے لگا اور لوگ آنے لگے کثیر تعداد میں، تو وہاں کے عوام جو ہیں وہ مشتعل تھے، اور پہلی مقدمہ بہت طویل ہو چکا ہے، تو اس لیے اس پر کارروائی کی گئی. وہاں پہ لوگ جمع ہوئے، اشتعال میں تھے، حالانکہ اشتعال میں تھے لیکن پھر بھی سنجیدہ لوگوں نے کارروائی یہی کی کہ علمی کارروائی کریں، جو قانونی کارروائی کریں. انہوں نے پولیس کو بلایا، خود باقاعدہ پولیس کو 15 پر کال کیا، اور اس کے ذریعے وہاں پر درخواست کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور اس جگہ کو سیل کیا جائے. اسی دوران اس سے کچھ 200 میٹر کے فاصلے پر اس کے عقب میں ایک لوگوں کے معاملے میں ایک شخص جو تھا وہ غلط فہمی میں یا کہہ لیں کسی اور معاملے میں وہ موبائل سے منا رہا تھا یا کیا کر رہا تھا. لوگوں میں بات اڑی کہ موبائل چھین لیا یا کیا ہوا. آج کل آپ جانتے ہیں کہ برداشت کا لیول کیا ہے. اگر کراچی میں ڈاکو پکڑا جائے رہزنی کرتے ہوئے تو پھر عوام ہی موقع پر فیصلہ کر دیتی ہے، اور کئی جگہ ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ ڈاکو مارے گئے. تو یہی بات مشہور ہو گئی کہ کوئی ڈاکو ہے موبائل چھین رہا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو وہ لوگوں کے اس میں ہتھے چڑھ گیا اور وہ مارا گیا. اور وہ تھا قادیانی، اس کا تعلق اسی علاقے سے، اسی جگہ سے تھا. تو اب انتظامیہ پر پریشر آیا، انٹرنیشنل پریشر آیا، مغرب کا پریشر ہے، یا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش میں انہوں نے جو ہے اس کا سارا الزام وہ جو اس کی قانونی پروسیڈنگ کرنے کے مطالبے پہ کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف کر دیا، اور گرفتاریاں کر لی. حتیٰ کہ بعض لوگوں کے تو گھروں سے خواتین کو، بزرگوں کو، ان کے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو پکڑ کے لے کے چلے گئے، بچوں تک کو لے کے چلے گئے، 5 سال کی بچی بھی اٹھا کے لے کے چلے گئے. بہت ظلم ہوا، بہت زیادتی ہوئی. ہم نے اس کے خلاف پھر عدالت میں درخواست دائر کی، کیونکہ ہماری درخواست تھانے والے وصول بھی نہیں کر رہے تھے، ریسیو بھی نہیں کر رہے تھے. ہم نے عدالت سے 22A کا آرڈر لیا اور پہنچے، وکلاء کا پورا وفد پہنچا. لیکن اس کے باوجود عدالت کے کہنے پر بھی وہ مقدمہ قائم نہیں ہو رہا تھا. تو وکلاء کے احتجاج اور پھر پریشر اور پھر علماء کی اس میں کارکردگی، اس میں ہمارے جو سرپرست ہیں مفتی محمد عابد مبارک صاحب AHD کے، اور تنظیم المساجد کے سربراہ جو ہیں، انہوں نے اس میں اعلیٰ حکام سے بات کی، تو پھر جا کر مقدمہ قائم ہوا. اور جب وہ مقدمہ قائم ہو گیا تو اب ہمیں تسلی ہوئی کہ مقدمہ قائم ہو گیا. اور ہم نے وہاں سے 40 کے قریب افراد کو تو خود پولیس کی کسٹڈی میں دلوایا تھا، جس کی ویڈیو ہمارے پاس ہے، جس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں. لیکن اس مقدمے کے قائم ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. ہمارے امن پسند ہونے اور قانون کو ساتھ میں لینے کی سب سے بڑی دلیل اور ثبوت یہی ہے کہ وہاں پر کال کر کے پولیس کو بلانے والے AHD کے ذمہ دار تھے، اور انہوں نے پولیس کو کال کی 15 پر. جب پولیس پہنچی ہے تو پھر آہستہ آہستہ پولیس کا عملہ جو ہے بڑھتا گیا، اور بڑے افسران بھی آتے گئے. پہلے تو SHO صاحب آئے ریڈی تھانے کے، اس کے بعد پھر DSP، SP، SSP، یہ سب لوگ آنے شروع ہو گئے. پھر جب وہ ایک حادثہ ہو گیا تو پھر ان لوگوں کے رویے جو ہیں وہ اس طرح سے پیش آنے لگے جیسے گویا ہم نے یہ کام کیا. حالانکہ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم تو قانون ہاتھ میں لینے کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو قانون ساتھ میں لینے کے جب قانون بنائی ہمارے بزرگوں نے اور قانون ہماری مدد کے لیے ہے تو پھر ہم کیوں ہاتھ میں لیں گے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قادیانیوں کے خلاف مقدمہ تو درج ہو چکا ہے، لیکن کیا پولیس نے کوئی مؤثر قانونی کارروائی کی ہے ان کے خلاف، یا شواہد اکٹھے کیے ہیں جیسا کہ CCTV فوٹیج ہو گیا یا دیگر شواہد؟ مقدمہ تو میں نے بتایا کہ بڑی مشکلات سے درج کیا، آسانی سے نہیں ہوا. ہم قادیانیوں کی فیور میں تو اتنا کام کیا گیا کہ مسلمانوں کے گھروں سے بچوں تک کو اٹھا کے لے گئے.
لیکن قادیانیوں کے خلاف جب مقدمہ درج ہوا تو جن کو پکڑایا گیا تھا، جن کی ویڈیو موجود ہے، 40 کے قریب افراد جو ویڈیو میں موجود ہیں، پولیس کسٹڈی میں دیے گئے تھے، انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پہلا سوال تو یہ تھا. ہم نے کہا کہ مقدمہ درج ہو گیا، اب آپ انہیں گرفتار کریں. لیکن آج مقدمہ درج ہوئے 1 مہینہ کے قریب ہو رہا ہے، ابھی تک انتظامیہ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اس کے اقدامات ہونے چاہیے فی الفور، جیسے کہ وہاں کے اندر کی ریکارڈنگ، DVR کیمرے کی ریکارڈنگ، وہ سب نہیں مل سکی کیونکہ موقع مل گیا اتنے عرصے. وہ لوگ سارے شواہد کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کو جس طرح کام کرنا چاہیے مسلمانوں کے فیور میں، آئین کے پاسداری میں اور قانون کی پاسداری میں، انتظامیہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی. تو یہ ہمارا انتظامیہ سے بھی مطالبہ ہے کہ ہم آپ سے کوئی غیر قانونی بات کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قانون اور آئین پر عمل درآمد کروائیں، لیکن اس میں کمزوری، اس میں ٹال مٹول کریں گے، اس میں وقت گزاری کریں گے تو پھر نقصان دین کا ہوگا. اور ان منکرین کو موقع مل رہا ہے، ان کو آسانیاں مل رہی ہیں. تو اس طرح ایک تاثر قائم ہو رہا ہے کہ جیسے فیورٹزم ہوتا ہے، کسی خاص پارٹی کو فیورٹ کر کے اس کو فیور دیا جا رہا ہوتا ہے. یہاں یہ تاثر بہت شدت سے ہو رہا ہے کہ یا تو قادیانیوں کے ایجنٹ انتظامیہ میں ہیں، یا قادیانیوں کے دباؤ میں، ان کے مغربی آقاؤں کے دباؤ میں انتظامیہ موجود، وہ کام نہیں کر رہی ہے. ہم اس پر انتظامیہ سے درخواست کریں گے کہ آپ اپنی قانونی اور جو فرائض منصبی ہے اس کو دیانت کے ساتھ ادا کریں. شاہ صاحب، اس مقدمے کے حوالے سے جو پولیس یا انتظامیہ ہے اس کی کارروائی سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پولیس جان بوجھ کر اس کیس کو کمزور کر رہی ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انتظامیہ کے رویہ تو ہمیں قابل تشویش ہے، اس کی تفتیش پر ہمیں تشویش ہے، اور ہم بالکل سیٹسفائی نہیں ہیں. تو ہماری سیٹسفیکشن اسی میں ہوگی کہ ہم خلاف قانون مطالبہ کر ہی نہیں رہے آپ سے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ آئین و قانون کے تقاضوں کے مطابق، جس طرح آپ نے جیسی عجلت اور جیسی صورت آپ نے دیگر معاملے میں دکھائی ہے، وہ اور ناجائز معاملہ تھا وہ، اور آپ جو جائز معاملہ اس میں آپ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں خدشات پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارا مقدمہ کہیں کمزور نہ کر دیا جائے. تو میں ایمانی تقاضوں کے اوپر اور پھر آئینی تقاضوں کے اوپر درخواست کروں گا انتظامیہ سے کہ وہ اپنی روش کو بدلیں. اور آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا حلف اٹھایا ہے، اس پر یقین دہانی آپ نے کرائی ہے. بحیثیت مسلمان ایمانی تقاضا بھی آپ کا یہی ہے کہ آپ جائز اور جو ضروری تقاضے ہیں ان کو اپنے ایمانی اور آئینی جذبوں کے مطابق فی الفور پورا کریں. شاہ صاحب، آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور قادیانیوں کو چھوٹ دی جا رہی ہے یا قادیانیوں کی سہولت کاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ اگر یہ رویہ جو ہے پولیس کا، جو کہ بالکل غیر منصفانہ ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا آگے؟ پولیس کا رویہ اگر تبدیل نہیں ہوتا، انتظامیہ اگر مسلسل یہ عدم تعاون کی روش پر برقرار رہتی ہے، تو پھر AHD پرامن آئینی قانونی جد و جہد کے ہر دروازے کو کھٹکھٹائے گی، اور مختلف جو تنظیمات پہلے سے اس میں کام کر رہی ہیں ان سے رابطہ کر کے مختلف شخصیات، بااثر شخصیات، دینی مذہبی شخصیات، قائدین، علماء، مشائخ، سب سے رابطہ کر کے پھر اس کے خلاف بھرپور احتجاجی مہم، اور اسی طرح بار کونسلز جو ہماری ہیں، جو ماشاءاللہ ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وکلاء کا ایک بہت بڑا فورم ہمارے ساتھ ہے. اللہ کے فضل سے وکلاء اپنی ایمانی قوتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم بار کو اور علماء کو اور میڈیا کو اور اسی طرح جنرل پلیٹ فارم کو، مؤثر پلیٹ فارم کو ملا کر بھرپور احتجاج کریں گے اس کے خلاف. شاہ صاحب، پروگرام جوائن کرنے کے لیے شکریہ. جی، میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے AHD کی آواز کو اس پلیٹ فارم سے آگے پھیلانے میں موقع دیا، معاونت کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدہ ختم نبوت کی اس وصف مبارک کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرام دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ پروگرام ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔